अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरे साथ आज बरतानिया के सीनियर जर्नलिस्ट, एंकर पर्सन, तज्जिया निगार, आप उन्हें जो भी कहें वो उन पर जचता है। बड़े आर दिल अजीज़ शख्सियत हैं जनाब। मेरी मुराद शराज खान साहब, जो इस वक्त बरतानिया की सहाफ़ती तंजीमों की सबसे बड़ी तंजीम पाकिस्तान प्रेस क्लब के बिला मुकाबला सदर मुंतखब हुए हैं। आज हम उनसे सहाफ़ियों के मतलब और कुछ सहाफ़ती तंजीमों के हवाले से बातचीत करेंगे। शराज साहब, सबसे पहले मैं आपको अपने प्रोग्राम में आमद पर खुश आमदीद कहता हूँ और आपको मुबारकबाद भी मेरी तरफ से और अहले बरतानिया की तरफ से, जो हमारे नाजरीन हैं उनकी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक कि आप बिला मुकाबला जो है वो पाकिस्तान प्रेस क्लब बरतानिया के सदर मुंतखब हुए हैं। ये बताएं कि ये जो सहाफ़ती तंजीम है ये कितना अरसा से बरतानिया में सहाफ़ियों की फलाह व बहबूद के लिए काम कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद। मेरे मोहतरम दोस्त साथी जनाब आसिफ कुरैशी साहब, आप बजाते खुद एक सहाफ़ी हैं और बहुत अरसे से मुझसे भी, जब से मैंने सहाफ़ती दुनिया में कदम रखा, आप भी किसी न किसी तरीके से लिख रहे थे और पाकिस्तान की और कश्मीर की आवाज़ दुनिया तक पहुंचा रहे थे, अपनी कम्युनिटी की खबरें लोगों तक पहुंचा रहे थे, अपनी कम्युनिटी के मसाइल हल करने की कोशिश कर रहे थे, जागरूक कर रहे थे, निशानदेही कर रहे थे। कोशिश करता हूँ जनाब। कोशिश और वो ये सिलसिला आपने भी दिन रात जिस तरह जारी रखा, वैसे ही मैंने भी तकरीबन 92-93 से जंग लंदन में कालम या मरासिल लिखकर इसका आगाज किया था जी। इससे पहले मैं पाकिस्तान में ज़रा पीटीवी से मेरा ताल्लुक था। मैं रेडियो पाकिस्तान और फिर रेडियो पाकिस्तान टेलीविजन, उस वक्त एक ही होता था। उस वक्त मैं वहां पर एज ए ड्रामा आर्टिस्ट की हैसियत से हिस्सा लेता था। लेकिन यहाँ पर चूंकि जंगी था तो उसमें मैंने मरासिल या कॉलम लिख कर मैंने आगाज किया अपनी सहाफ़ती दुनिया का। उसके बाद कंटिन्यूसली फिर चलता रहा मामला। ये जो जंग लंदन है, आपको याद होगा कि सबसे पहले यहाँ पर पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन बनी थी और ज़ौहर नियाज़ी साहब उसके पहले जो एडिटर थे जंग के, उस वक्त सदर थे। तो मैंने भी वो जंग लंदन में वो जो पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन उसको ज्वाइन किया। फिर 2009-10 के अंदर चूंकि सहाफ़ी ज्यादा हो गए, अखबारें और भी आ गई, तो ये पाकिस्तान प्रेस क्लब यूके के नाम से हमने एक अपना क्लब बना लिया। तो यूनियन और क्लब जो है दो मुख्तलिफ चीजें हो गई। तो फिर बहुत सारे दोस्त क्लब में आ गए और ये उसके बाद हमने ये काम शुरू किया। तकरीबन 12 साल मुसलसल इसके इलेक्शन होते रहे और मैं किसी न किसी तरीके से एग्जेक्टिव मेंबर बना, कभी किसी और उहदे पर, दो दफा सीनियर नायब सदर रहा। तो अब जो 29 जनवरी को इसी माह हमारे इंतखाबात हो रहे हैं यूके, पाकिस्तान प्रेस क्लब यूके के। उसमें ज़ाहिर भी बहुत सारे इंतखाबात होने हैं, बहुत सारी पोस्टों पर। लेकिन मैं इस दफा इलेक्शन में खड़ा हुआ हूँ और मुझे अनअपोज्ड जो है वो इलेक्ट कर लिया गया है। या मेरे मुकाबले में जो अरशद रिचाव साहब थे या राजा लियाकत साहब थे, उन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर वापस ले लिए और इस तरह जो सामने आई है लिस्ट, उसके अंदर मुझे अनअपोज्ड हुआ है। लेकिन अभी कई सीटों पर जनरल सेक्रेटरी का इलेक्शन है या एग्जीक्यूटिव बॉडी है या दूसरी सीटें, उस पर इलेक्शन 29 को होगा और उसी दिन हमारा जो है तकरीब हाल फेब्रुआरी होगा। सारे आप उसके मेंबर भी है और आपको भी उसमें मैं दावत भी दे रहा हूँ और भरपूर तरीके से उसमें बहुत सारे लोग नॉर्थ से, मैनचेस्टर से, बर्मिंघम से, लंदन से आएंगे और हमारा एक जबरदस्त एक है जो आप कह सकते हैं ये इवेंट होगा। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा और साथी भी इसमें शामिल होंगे। ये बताएं कि पाकिस्तान प्रेस क्लब के जो साबिक सदर कौन थे इस वक्त, जो आपसे पहले, मेरी मुराद कौन थे जो? जी, हमारे जो
बानी कायद हैं पाकिस्तान प्रेस क्लब के। जी आपको पता ही है कि वो मेरे भी और आपके भी औसाफ में रीडर रह चुके हैं। मुबीन चौधरी साहब कश्मीर लिंक के हवाले के नाम माशाल्लाह से सीनियर उनका जर्नलिस्ट हैं जी, बहुत ही। अपना अखबार है। और इसके अलावा ARY के यहाँ पर ब्यूरो चीफ रह चुके हैं। और इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो ज़ाहिर है अगर उनकी खिदमात को गिनवाया उन्होंने प्रेस क्लब में उनकी हैसियत एक सुप्रीम हेड की है या पायनियर की है। वो दो सही तीन बात दफा है। सदर रहे, लेकिन इस दफा वो स्टेप डाउन हुए और उन्होंने खुद ही मेरा नाम जो है वो प्रपोज भी किया है। और इससे पहले वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ अखबारात के अंदर काम करते रहे और प्रॉपर जर्नलिस्ट हैं और उनका जरिए माश यही जर्नलिज्म ही रहा है सारी जिंदगी। जी 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 तो बिल्कुल। ही इज वन ऑफ दोस्त। तो आउट गोइंग जो भी प्रेसिडेंट हैं उनकी खिदमात प्रेस क्लब के हवाले से और आपके साथ दोस्ती हो या दीगर दोस्तों के साथ हो, वो सब को जोड़कर उन्होंने रखा। और सही इतने बात अरसे है। से इसी वजह से ये क्लब जो है वो चल रहा है। और आपको तो पता ही है, क्लब आते हैं बनते हैं, साल के बाद जो है वो कंपनी हाउस में रजिस्टर नहीं हो सकते, रजिस्टर होते हैं तो फीसें नहीं दे सकते। ये क्लब जो है गुज़श्ता 2009-10 से लेकर आज तक जो है वो अपना वजूद रखता है किसी न किसी तरीके से। और जिस तरह हम इंतखाबात करवाते हैं, जिस तरह हमारे 141 मेंबर आज भी मौजूद हैं, इसी तरह कोई क्लब नहीं है, कोई यूनियन नहीं है। दो दो चार चार छह छह लोगों की यूनियंस भारत अपनी जगह मौजूद है। जब इलेक्शन होते हैं लोग इख्तलाफ करते हैं, कोई नाराज होकर चला जाता है, तो हम जो है या मुबीन चौधरी साहब है, अरशद इकबाल साहब है या हमारी जो टीम है, आप समेत हम लोग वहां पर मौजूद रहे किसी न किसी सूरत में। जी तो जी ये क्लब जो है बहरहाल चल रहा है और हम कोशिश करेंगे मेरी सदारत में या मेरी जो हमारी बॉडी होगी, मैं आपके प्रोग्राम के जरिए ऐलान करता हूं कि हम ये साल अरशद शरीफ शहीद के लिए मैं डेडिकेट करूं, हम लोग डेडिकेट करें और उनको किसी न किसी सूरत पर उन्हें जिंदा रखें, उनकी फैमिली से इज़हार यकजहती करें, आज़ादी हज़ार राय को हर चीज पर मुकद्दम रखें। जितनी बाकी साफ्ती तंजीमें उनसे भी मैं ये तवक्को कर रहा हूँ कि वो भी मिलजुल कर हम अरशद शरीफ और या पाकिस्तान में आज़ादी हज़ार राय हो या यहाँ पर हमारे लोगों को जो मसाइल पेश आते हैं, हमारे साथियों को जो मसाइल पेश आते हैं, सब मिलकर हम अपनी अपनी तंजीमें भी रखें, अपने अपने क्लब भी रखें, अपनी अपनी नाराजगी भी रखें कि साफ्ती एतबार से साफियों के हकूक के लिए हम मिलजुल कर जो है वो काम करें। बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरह आपने मुबीन चौधरी साहब का जिक्र किया कि वाकई वो दोस्तों के बड़े दोस्त हैं और जो उनके करीबी दोस्त हैं उनकी हर मामले में रहनुमाई करते हैं। सच्ची बात है कि मैं ज़ाती तौर पर उनका बड़ा मशकूर हूँ कि मेरी हर मामले में उन्होंने हमेशा मामनत की है, जहाँ भी मुझे ज़रूरत हुई है, जिस भी शोबे में, और उन्होंने मेरी बड़ी अच्छे तरीके से रहनुमाई की है। इसी तरह बाकी दोस्तों की भी करते हैं। आपने साफ़ियों के मसाइल का जिक्र किया कि ये जो साल है अरशद शरीफ जो हमारे एक सीनियर जर्नलिस्ट से उनके नाम आपने डेडिकेट कर दिया, ये जो आपका साल होगा, बड़ी अच्छी बात है। अरशद शरीफ के साथ आपने देखा कि पाकिस्तान में और भी बेशुमार जो साफ़ी हैं उनके साथ आपको पता है कि आए रोज़ जो वाक़यात हो रहे हैं वो बेशुमार साफ़ी जाँ बाक भी हो रहे हैं, बेशुमार साफ़ियों को सियासी लीडरों, जागीरदारों, पुलिस और इसी तरह के बाकी अदारों का भी सामना करना पड़ता है। और फिर जब रिपोर्ट जाती है तो रिपोर्ट्स करने वाले दोबारा इंक्वायरी वो भी पुलिस वाले होते हैं और फिर गुनहगार जो है वो साफ़ियों को ठहराया जाता है। इस हवाले से क्या साफ़ी तंजीमों ने आज तक काम किए हैं? देखिए जी, पाकिस्तान जैसे माशरे के अंदर जहां पर अखलाकी तौर पर पूरा माशरा, मैं बसद एहतराम अगर किसी को मेरी बात बुरी लगे अर्ज करना चाहता हूँ कि पूरा माशरा अखलाकी तौर पर एक अनतात पजीर का शिकार है, मोरली करप्ट जी हम उस तरफ चले गए। ऐसा माशरा आप देख ले, पुलिस देख ले, आप अदलिया का निज़ाम देख ले, अब जितने भी महकमे देख ले, उसके अंदर जो 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 अखलाकी तौर पर जो करप्शन है वो अपनी जगह पर मौजूद है। फिर साफियों को बाकायदा आज भी बहुत सारे साफी ऐसे जो आपको सच की बात करते हैं, जो पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान के इस्तेकाम की बात करते हैं, जमहूरियत की बात करते हैं,
جو آزادی ظاہر رائے کی بات کرتے ہیں اس پر ڈٹے ہوئے، اور انہوں نے ہر دور میں مشکلیں، مارشل لاؤ کے دور میں کوڑے، اور بالکل پھر ریسنٹ ٹائم میں آپ نے دیکھ لیا کہ کیا کچھ نہیں ہوا. جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو بہت سارے صحافی اٹھائے گئے، ان کے ساتھ کیا ہوا. یہ تو بڑے لیول پر ہے. آپ چھوٹے لیول پر دیکھ لیں کہ ہر جو ہے ہر شہر میں ہر جگہ پر جہاں بھی صحافی سچ لکھتے ہیں ان کو جو ہے وہ بڑی دشمنی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. سیاسی لوگ ان کو جو ہے وہ انتقام کا نشانہ بناتے ہیں، پولیس ان کے ساتھ ناروا سلوک کرتی ہے. ہر جگہ صحافی جو ہے وہ یہ ایک پسا ہوا طبقہ آپ کہہ سکتے ہیں. ہمارے معاشرے کے اندر بالکل ٹھیک کہا آپ نے. ہمارے ملک کے اندر، خاص کر کے پاکستان کے اندر، آپ دیکھیں نا کہ گاؤں کی سطح سے لے کر ضلع کی سطح پر لے لیں آپ، یا اوپری بڑی سطح پر آپ لے لیں، کوئی بھی حکمران، کوئی بھی سیاستدان، کوئی بھی حکومت ہو، وہ جو اپوزیشن میں ہوتی ہے تو وہ ظاہر صحافیوں کے ساتھ بڑے ادارے یکجہتی کرتی ہے، ان کے بارے میں ان کے حق کے لیے نعرے اور دعوے کرتی ہے. لیکن کوئی بھی حکومت نہیں چاہتی کہ کوئی بھی صحافی جو ہے وہ عوام کی مسائل کی نشاندہی کرے، اس پر تنقید کرے. جی آج ابھی اگر پاکستان کا میڈیا دیکھ لیں تو دو حصوں میں بٹا ہوا ہے اس وقت. ایک پرو اسٹیبلشمنٹ ہے اور ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ میڈیا ہے. ایک بس یہ ہماری بدقسمتی ہے. اگر نواز شریف کے گیت گا رہا ہے تو دوسرا عمران خان کے گیت گا رہا ہے. تو یہ مصیبت یہ ہے کہ یہ ایک طرح کی جو ہے نا، کیا کہتے ہیں اسے، کہ جو وہ چینل یہاں پر بھی وہی حال ہے، وہ چینل جو جس کے اوپر نواز شریف چھاپ لگی ہوئی ہے، وہ دوسرے کوئی لوگ، عام لوگ نہیں دیکھتے. اور جو صحافی جس طرح کے تجزیے کرتا ہے، جب وہ آ کے بیٹھتے ہیں چینلوں پر تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے اس نے عمران خان کے خلاف بات کرنی ہے، اس نے نواز شریف کے خلاف بات صحیح کرنی ہے، بات ہے. اس نے اسٹیبلشمنٹ کے حق میں بات کرنی ہے یا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کرنی ہے. اس تو وقت یہ صحافی کم اور سیاسی جماعتوں کے ممبران زیادہ نظر آتے ہیں. یہی بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہمارے جو یو کے اندر ہمیں یہ کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم جہاں اس صحیح ملک بات میں ہے. رہتے ہوئے ایک ویٹر، ایک ٹیکسی ڈرائیور، ایک آرڈنری 10 پاؤنڈ پر آور یا 12 پاؤنڈ پر آور آپ کرنے مزدوری کرنے والا شخص جو ہے وہ یہاں پر بھی باعزت طریقے سے اپنی روزی روٹی کما سکتا ہے، اور پاکستان میں بھی اپنی فیملی کی مدد کر سکتا ہے. تو یہاں پر آپ کو حق اور سچ کے لیے بات کرنی چاہیے، اور نہ اسلام کو، نہ پاکستان کو، نہ کشمیر کو، نہ ہمیں بیچنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. اور پھر خاص کر کے ہم اگر کسی ایک جماعت کا جھنڈا اٹھائیں گے اور ہم اپنے آپ کو صحافی کہیں گے، کسی ایک آپ کہہ سکتے ہیں لیڈر کا جھنڈا اٹھاتے ہیں اور آپ فائدے اٹھاتے ہیں، وہاں پر آپ کی تنخواہیں لگی ہوئی ہیں، آپ میں ہاتھ لیتے ہیں، تو پھر آپ زیادتی کر رہے ہیں اس پیشے کے سے. میرے خیال میں ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک پرسنل لیول پہ، جیسے کہ آپ نے ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں ایک کالم لکھا تھا کہ لندن کی سیاست اور جی لندن کی ذات. اس میں نے کیا کہا تھا، جو کھاؤ سچ جو کہو سچ کہو، سچ بولو، سچ سہو، اور جو آپ کا ذریعہ معاش ہو وہ بھی حق حلال کے ہونا چاہیے. دیکھیں ملک کے لیے کوئی اچھا ہے تو آپ اس کی سپورٹ بہت کریں، اچھی ملک کے بات ہے. لیے بہت اچھی بات آپ نے کی ہے کہ جو بھی کہو، جو بھی بولو، جو بھی لکھو وہ سچ ہونا چاہیے. سچ کے سوا کچھ نہیں ہونا چاہیے. لیکن بدقسمتی ہے جس طرح آپ نے کہا کہ آج ہمارے جو اینکر ہیں وہ بٹے ہوئے ہیں، تقسیم ہو چکے ہیں. کوئی کسی ایک جماعت کا جو ہے وہ ڈیفینڈر ہے، کوئی دوسری جماعت کا. یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ نے برطانیہ کے صحافیوں کی بات کی ہے، تھوڑی سی میں اس طرف آتا ہوں. آپ دیکھ لیں کہ یہاں پر بھی صحافیوں کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے جو میڈیا چینلز ہیں، نیوز چینل ہیں، اخبارات ہیں، دیکھیں کہ کس طرح وہ ہمارے چینل، ہمارے جو صحافی ہیں ان کے ساتھ ناروا سلوک روا رکھے ہوئے ہیں. بیگار جو ہے ان کو جو ہے کام لیا جا رہا ہے، ان کو مفت میں جو ہے وہ کام لیا جا رہا ہے. کوئی جو ہے میڈیا گروپ ان کو تنخواہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اس حوالے سے چونکہ آپ صدر منتخب ہوئے ہیں، کیا اس آنے والے سال میں توقع رکھیں کہ یہ جو صحافیوں کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے برطانیہ کے اندر، آپ کیا اقدامات اٹھائیں گے؟ میرے خیال میں صحافی کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے جب وہ عوام میں جا کر پک اینڈ ڈراپ کے پیسے مانگتا ہے یا سفر کے پیسے مانگتا ہے کہ آپ سفر میں کر کے آیا ہوں، آپ کی کوریج کرنے کے لیے تو یہ دے. میرے خیال میں
کچھ چینل ایسے ہیں جیسے بڑے چینل ہیں وہ اپنے نمائندوں کو پیسے دے رہے ہیں. اسی طرح اخبارات میں بھی بعض اخبارات ایسی ہیں جو پیسے دے رہے ہیں. لیکن آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ شہر میں جو نمائندے رکھے ہوئے ہیں ایک چھوڑتا ہے تو دوسرا کھڑا ہوتا ہے کہ مجھے بھی اس کا مائک مل جائے مفت میں. تو اس طرح چیزیں چل رہی ہیں. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ مجھے ریسنٹلی اپروچ ہوا 2-3 چینل سے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو بیورو چیف بناتے ہیں. آپ کو پتا ہے میں روز بھی اس کے ساتھ ہوں اور اس کا بیورو چیف ہوں اوورسیز میں, ہیڈ آف انٹرنیشنل افیئر ہوں, ترجیح دیتا ہوں پاکستان میں اور یہاں پر ایک پروگرام اپلوڈ کرتا ہوں. تو میں نے ان سے جب کہا کہ ٹھیک ہے میں کرنے کے لیے تیار ہوں, آپ میرا کوئی پیکیج پہلے طے کر لیں باقی چیزیں ہو جائیں گی. تو ظاہر ہے انہوں نے پھر جواب نہیں دیا, وہ انٹرسٹنگ نہیں دیا. بعد میں نے دیکھا کہ دوسرے لوگ آ گئے تو مجھے پتا ہے کہ وہ کام کر رہے ہیں. اگر ذمہ داری سے ہم کوشش کریں سب لوگ, اگر جتنے بھی ہیں جو بھی کوئی چینل کے نمائندے ہم بننا چاہتے ہیں, شوقیہ آپ 6 مہینے سال چل سکتے ہیں, اپنا وقت برباد کر سکتے ہیں, لیکن آپ کو اپنے محنت کا صلہ جو ہے وہ ضرور مانگنا چاہیے. ٹی وی مالکان ہوں, ریڈیو والے ہوں یا اخبار کے مالکانوں سے پیسے جو ہے وہ ضرور اپنا جو ویجز ہے وہ تھوڑی بہت آپ کو مانگنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے. یہاں پر دیکھیں جو ہم صرف یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے جو ساتھی دوست ہیں ان کے لیے ایک آواز بلند کر سکتے ہیں, انہیں بتا سکتے ہیں, سمجھا سکتے ہیں. کیونکہ یہاں پر ٹی وی چینلوں کے بیس تو ہے نہیں, کچھ کے ہیں کچھ کے نہیں ہے. تو اب ہم سینس ایک طرح کی اجاگر کر سکتے ہیں یا لوگوں کو آگاہی دے سکتے ہیں کہ اپنی جب آپ اجرت نہیں دیتے ہیں ٹی وی چینلوں والوں سے تو پھر پرابلم جو ہے وہ دوسروں کے لیے آپ کریٹ کرتے ہیں. تو سب صحیح کو بات ہے. کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنی محنت کا صلہ جو ہے وہ مانگیں, کیونکہ اس میں آپ کا وقت برباد ہوتا ہے. کیونکہ اپنا کام بالکل, کاج چھوڑ کر جو لوگ آپ کام کرتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ جو بھی میڈیا گروپ ہے ان سے کہے کہ جی ہمیں جو ہے وہ تنخواہ دے, اگر نہیں دیتے تو کام چھوڑ دیں. کون سا وہ جو ہے ویسے ہی وہ کئی اور کام کرتے ہیں. دوسری بات, اس وقت شراز صاحب جو سوشل میڈیا جو ہے وہ اس وقت ذرائع ابلاغ کا ایک بڑا ذریعہ بن چکا ہے. جہاں ایک طرف جو ہے وہ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا ہے, وہاں پر سوشل میڈیا بھی جو ہے وہ اس وقت بہت بڑا ذریعہ ہے. تو کیا جو آپ کی صحافتی تنظیم ہے جو سوشل میڈیا صحافی ہیں ان کو بھی صحافی تسلیم کرتی ہے اور ان کو بھی کوئی اپنا ممبر بناتی ہے, یا اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ میرے خیال میں جو ہماری ایگزیکٹو باڈی ہوتی ہے 16 لوگوں کی, وہ ان کی میٹنگ ہوتی ہے جب ممبرشپ نئے بنانے ہوتے ہیں تو پر ممبر یا جس طرح کے پرسنل ٹو پرسنل ڈسکس ہوتا ہے کہ کون ممبر بنے گا کون نہیں بنے گا. تو اپلیکیشنز تو آتی ہیں. جی تو ہماری کوشش تو یہی ہوگی کہ جو یوٹیوبرز ہیں بعض ہم سے بھی زیادہ اچھا کام کر رہے ہیں جی ان کو بھی ممبرشپ دی جائے. ابھی ٹھیک. یہ ہے کہ کنسنسس کے حوالے سے ڈیولپمنٹ ہونے. اور دوسرا ایک اور بات ہے, آج ہمارے دوست ہیں یوسف خالد صاحب, وہ یہاں ہمارے تنظیم کے رکن بھی ہیں. ظاہر ہے وہ آپ کو پتا ہے پرائیویٹ پروڈکشن بھی کرتے ہیں, مختلف چینل جیسے اے آر وائی ان کے لیے بھی کام کرتے ہیں. تو انہوں نے آج ایک بڑی اہم نقطے کی طرف سے فون کر کے توجہ دلائی کہ جو ٹیکنیشینز ہیں, جو پروفیشنل کیمرہ مینز ہیں, جی آپ ان کو زیادہ سے زیادہ ممبرشپ دیں. آپ میں نے دیکھا ہے پولیس دیکھ رہے تھے کہ زیادہ ٹیکنیشینز ان میں شامل نہیں ہے. اس حوالے سے بھی ہم اپنی ایگزیکٹو میں آنے والے دنوں میں اشارت کریں گے, اور آپ بھی ہمارے اس جو تنظیم ہے اس کا حصہ ہے, تو آپ بھی اپنی مشاورت اپنی رہنمائی جو ہے انشاءاللہ ضرور آپ جہاں کی بھی تک ہو ہمارے سکا ساتھ ہم ہوں گے. ضرور کریں گے. جی ضرور کریں گے. جی شراز صاحب بہت شکریہ, آپ نے اپنا ٹائم دیا, اور ہم آپ کی جو اس نئے سال کے لیے جو آپ صدر بنے ہیں اس کے لیے بھی ہماری جو دعائیں ہیں, ہماری جو بھی کوششیں ہیں وہ آپ کے ساتھ شامل رہیں گی. جہاں بھی ہماری ضرورت ہوئی انشاءاللہ ہم ایک ضرور آپ کے لاسٹ ساتھ تعاون کریں گے. جی آپ کچھ کہنا چاہتے تھے؟ ایک آپ کا بہت شکریہ. ایک بات, 2 باتیں میں کرنا چاہ رہا ہوں. جی کریں کریں. ایک تو جو آپ پاکستان کے وسیع تر مفادات کے لیے اور پھر آزاد کشمیر کے مسائل کے بارے میں یا مسئلہ کشمیر کے حوالے سے اپنے اس چینل کے ذریعے آواز اٹھاتے ہیں, اس کو آپ کنٹینیو کریں. اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں, تھینک خاص یو. کر کے آزاد کشمیر کے وہ مسائل جو وہاں دب جاتے ہیں مین اخبارات میں, تو ہمارے وہاں اس طرح کے
اخبار بھی اب زیادہ پڑھے نہیں جاتے ہیں، اور ٹی وی چینلز جتنے پاکستان کے ہیں ظاہر ہے وہ اس طرح کی خبریں، لوکل ایشوز، چکسواری ہے، میرپور ہے، جی جی باقی آزاد کشمیر کے اضلاع ہیں، وہاں کی خبریں اس طرح ٹی وی جس پر نہیں طرح آتی، دیکھ لیں تو میں آپ نے کو بلدیاتی الیکشن میں بڑا جو ہے وہ کوشش کیا کہ جو بھی نئے لوگ ہیں ان کو سامنے لایا جائے، ان لوگوں کی رہنمائی کی جائے، ان لوگوں کو جو ہے وہ میڈیا پر جو ہے وہ سامنے لایا جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ ہمارے جو نمائندے ہیں. کوشش کی ہے، آگے دیکھتے ہیں کہ ایک ہاں نہیں میں اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں میں مانیٹر کرتا ہوں، یہ آپ کر رہے ہیں اور یہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. لیکن میں نے اپنے پروگرام دلال لائی کے ذریعے یا اپنے قانون کے ذریعے آزاد کشمیر میں 30 سال انتخابات نہ ہونے کی وجہ سے جی جی بے شمار اس کے اوپر پروگرام بھی کیے ہیں، اور میرے دوست چودھری عزیز صاحب ہیں، چودھری جی جی صادق صاحب ہیں، انہوں نے کوشش کیا کہ آزاد کشمیر کی حکومت کو وہ کوٹ میں لے کے گئے ہیں، بالکل وہاں کے لوگوں کو اکٹھا کیا کہ آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات مہم کے سلسلے میں ایک بڑی انہوں نے ایک بڑی تگودو کی ہے. میں نے کئی دفعہ راجہ فاروق حیدر صاحب ہوں، آزاد کشمیر کے صدر ہوں بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب، یہ دیگر جتنے بھی قائدین یہاں آتے رہے ان سے بھی میں سوال کرتا رہا ہوں، لیکن ہر کوئی بانٹتا رہا ہے کہ اس دفعہ الیکشن ہو چکے ہیں، اور اس وقت پاکستان کے اندر بھی بلدیاتی انتخابات یا عام انتخابات سے ہمارے جو لوگ ہیں وہ بھاگ رہے ہیں. بہت سارے مسائل ہیں جو یہاں اب اس چیز کی پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی جو ہے وہ اجاگر کرتی ہے، اور وہاں پر آپ جو بھی کہتے ہیں ان چیزیں کہیں نہ کہیں کوئی سن رہا ہوتا ہے، کوئی کنسیڈر ہو رہا ہے. صحیح تو بات. یہ آپ کم از کم اچھا کام کر رہے ہیں، اس کی ایک دو تحسین آپ کو پیش کرتا ہوں. دوسری بات، تھینک یو جناب. ہمارا جو 29 تاریخ کا جو ایونٹ ہے پاکستان پریس کلب یو کے کا الیکشن ہونے اور پھر تقریباً بمباری ہونی ہے، میں پاکستان پریس کلب یو کے جتنے بھی ممبر ہیں جدھر بھی ہیں سب کو میں ریکویسٹ بھی کرتا ہوں، اپیل بھی کرتا ہوں آپ کے پروگرام کے ذریعے کہ جی اس کے اندر آئیں. یہ کسی کو میری شکل پسند نہیں ہے، کسی کی شکل پسند نہیں ہے، یہ بات ریگارڈلیس ہے. ہم ایک فقہ ہے، ہم ایک برادری ہیں، وہ ہے صافی برادری، اور پاکستان پریس کلب کے اندر ایک دوسری جو جتنے بھی اور بھی چھوٹی موٹی جو تنظیمیں بنی ہوئی سب کے لیے اوپن اعلان ہے کہ ہم مل جل کر پاکستان کی عزت کے لیے، پاکستان کے استحکام کے لیے اور اپنے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے سب نے ہم نے مل کر جل کر کام کرنا ہے، اور ایک ایگزامپل سیٹ کرنی ہے کہ پاکستان کے اندر جتنی بھی یونینز ہیں وہ بھی ایک مثال دیں کہ پاکستان پریس کلب یو کے ایک اچھا کام کر رہا ہے، اور ایک ایگزامپل ہم نے سیٹ کرنی ہے. اگر ہم بھی وہی کام کریں جو اسلام آباد میں ہوتا ہے، پنڈی میں ہوتا ہے، لاہور میں ہوتا ہے، کراچی میں ہوتا ہے، وہ رائے وہ دشمنیاں، وہ آپس میں اختلافات، وہ ناراضگیاں، تو پھر ہم میں ان میں کیا فرق رہ جاتا ہے. ہم تو فرسٹ ورلڈ میں رہتے ہیں، یہاں پر ترقی یافتہ ممالک ہیں، یہاں پر جمہوریت ہے، جمہوریت کا بینیفٹ حاصل کر رہے ہیں. تو جہاں تک اختلافات ناراضگیاں ہیں وہ بھی دور کریں، جہاں تک صحافیوں کے حقوق کی بات ہے وہ ہمیں کم از کم یونٹی بہت دکھانی ہے. اچھا اور میسج ہے جی، بہت اچھا میسج. ہمارے آصف قریشی صاحب مسلمان ہیں، ہم پاکستانی ہیں، ہم برٹش ہیں، ہم کشمیری ہیں، ہماری زبان، کلر، مذہب، یہ چیزیں سب ایک ہے. تو ہمیں آپس میں یونٹی دکھانی چاہیے، یہ ایک اچھی بات ہے اور اچھی روایت ہمیں قائم کرنی چاہیے تاکہ ہمارے جو جونیئرز ہیں وہ ہم سے کچھ سیکھیں. ورنہ ہم بڑے ہو کر اس عمر کے اندر بھی اتنے تجربہ کار ہو کر بھی ہم وہی کام کریں جو ینگسٹرز کرتے ہیں تو پھر ہم انہیں کیا دیں گے. اس وجہ سے بہت ضروری ہے کہ ہم سب مل کر صحافیوں کے حقوق کے لیے ہم کام کریں. اور یہاں پر یو کے میں بھی مسلمانوں کے مسائل ہیں، یہاں پر انٹیگریشن کے مسائل ہیں، یہاں پر اسلامو فوبیا ہے، یہاں پر اپنے لوگوں کو پروموٹ کرنا ہے، ان کے مسائل آگے لے کے چلنا ہے. تو یہاں بھی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم جب جتنے اکٹھے ہوں گے، جتنا بہتر طریقے سے آرگنائز ہوں گے، ہم لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں، مسلمانوں کی خدمت کر سکتے ہیں، اور اسلامو فوبیا کے خلاف اٹھنے والی آوازوں کو دبا سکتے ہیں، ہم اجاگر کر سکتے ہیں. کمیونٹی کے جو مساجد ہیں، جو کمیٹیاں جس طرح کے معاملات کر رہی ہیں، تو یہ سب چیزیں ہم نے مل جل کر اجاگر بھی کرنی ہے. اور جب کوئی صحافی بغیر کسی دباؤ کے، اسے پتا ہے کہ اس کے پیچھے یونین کھڑی ہے، صحافی کھڑے ہیں، بغیر دباؤ کے اپنے ملک، اپنے شہر کے اندر کے مسائل سامنے لائے گا تو نہ صرف اس میں بہتری ہم لا سکتے ہیں بلکہ اس کو کانفیڈنس بھی دے سکتے ہیں کہ اگر مجھے کوئی دبائے گا، میرے اوپر کوئی پریشر ڈالے گا تو میرے ساتھ میری پوری تنظیم موجود ہے. میرے خیال میں یہ بہت ضروری ہے. دوسرا یہ کہ لکھتے ہوئے، بولتے ہوئے دوسروں کے بارے میں
ایک اچھی بات بری بات بھی اگر آپ نے اجاگر کرنی ہے تو اچھے الفاظ استعمال کریں، کسی کی عزت کو جو ہے وہ پامال نہ کریں، دوسروں پہ گند نہ چھالیں. یہ آپ کے لیے اور آپ کے ملک کے لیے، آپ کے بہت معاشرے کے اچھا لیے، آپ کے میسج ہے آپ کا. کے لیے اچھا نہیں ہے. بہت شکریہ شراز خان صاحب آپ کا. شراز خان صاحب ماشاءاللہ بڑے سینئر جرنلسٹ اور تجزیہ نگار ہیں. ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں مزید ہمت اور طاقت دے تاکہ یہ آمین. جو سال ہے ان کا یہ صحافیوں کی فلاح بہبود کے لیے کام کر سکیں. ناظرین ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے، فیس بک اور یوٹیوب پر لائک اور شیئر کرتے رہیں. انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی. بہت شکریہ.